अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या आप हर रोज दिन और रात का टकराव नहीं देखते, अंधेरे और रोशनी का टकराव नहीं देखते? तो ये टकराव हमारी जिंदगियों में भी है। जानते हैं अंधेरा ही अंधेरा है जहां आपने इल्म की रोशनी फैलानी है। टकराव तो है, लेकिन हर बार रोशनी क्यों सिमटे, अंधेरा क्यों नहीं सिमटता इस सोसाइटी से? क्योंकि चेंज लाने वाले इरादा नहीं करते। उन्हें पता नहीं है कि हमने कितनी बड़ी चेंज के लिए काम करना है, कितनी बड़ी तब्दीली के लिए काम करना। तो ये टकराव जो कल था वो सिर्फ अरब की जमीन पर नहीं था, पूरी जमीन पर टकराव था। जानते हैं किस किस चीज में टकराव था? अकीदे का टकराव। आज घर घर के अंदर अकीदे का टकराव नहीं है। अकायद का टकराव याद रखिएगा कल भी था। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप हकीकत को जान लेंगे कि टकराव तो इस रास्ते का अहम संगे मील है, टकराव तो होगा। आप जितना भी बचना चाहें। एक खातून है, आज से 20 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने ये काम बाकायदा तौर पर शुरू किया, अन्नूर बनाया, 2 नवंबर 1996 में वो हमारी स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हुई। बहुत प्यारी खातून, लेकिन आज तक 20 सालों में उन्हें ये समझ नहीं आई कि टकराव के बगैर आगे नहीं जा सकते। उनका टकराव घर में ही हो गया और उन्होंने टकराव के बाद समझौता कर लिया। आज तक वो कहती हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर दे। मैंने कहा ये रास्ता आसान है ही नहीं, इस रास्ते पे कोई आसानी से चल ही नहीं सकता। आप ये बात पहले समझ लो कि ये आसान रास्ता नहीं है, इसमें टकराव लाजिम है। तो वो लोग जो हर वक्त के टकराव के बीच में, आपको अंधेरे और रोशनी के टकराव के बाद जब नई सुबह नसीब होती है तो खुशी क्यों होती है? आपको तो रात आने पे भी खुशी होती है। जानते हैं क्यों? आराम का वक्त आ गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे हमारे लिए आराम का जरिया बनाया है। लेकिन अंधेरे और रोशनी की जंग हमें बहुत सबक देती है कि जंग नागजीर है। जंग के बगैर अमन आता ही नहीं। टकराव तो होगा, अकायद में भी टकराव होगा, अकदार और मयार में भी टकराव होगा। कल भी था। वैल्यूज का टकराव कल भी था, वैल्यूज का टकराव आज भी है। मयार कल भी लोगों के मुख्तलिफ थे, कल भी टकराव हुआ था। टकराव आज भी है मयारात का। आज के इंसानों के मयार मुख्तलिफ नहीं है। और अगर देखें तो ये टकराव निज़ामों और तहजीबों के टकराव तक भी पहुंच जाता है। वो टकराव जो घर के अंदर से शुरू होता है, वो टकराव जो किसी सोसाइटी के एक खास हिस्से से शुरू होता है, टकराव जमीन के गोशे गोशे में फैल जाता है। हो ही नहीं सकता कि टकराव किसी लिमिटेड स्कोप के तहत एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए आप चुप करके अपनी नमाज पढ़ लें तो आपकी जिंदगी बदल जाए। आप किसी मस्जिद के तारीक गोशे में बैठ के या घर के तारीक गोशे में बैठ के जिक्र कर लें और ज़िंदगी बदल जाए। हाँ, जिक्र ज़रूरी है, लेकिन ये जिक्र भी असर किसी और माहौल में करता जहाँ टकराव हो। इकबाल कहता है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यही तो हरारत है जिंदगी की। टकराव हरारत है। और जानते हैं आप, हरारत तो ज़रूरी है, हरारत तो जिंदगी है। हरारत के बगैर कैसे आप किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को करते हैं? हरारत के बगैर तब्दीली नहीं आएगी। फिर आप देखें कि ये टकराव मसलियतों और तासुबात के दरमियान भी टकराव है। तासुब का टकराव बहुत बड़ा टकराव होता है। और मसलियत, देखिए मैं आप छोटी सी एग्जांपल दूं मसलियत की। एक माँ, आज की माँ कहती है, मेरी बच्ची ने अगर सर कवर कर लिया और उसने बाहया लिबास पहन लिया तो उसका रिश्ता कैसे होगा? मसलियत। एक और बच्ची है, वो कहती है कि मैं अपनी हया नहीं बेचूंगी,
میں اپنے جسم کا سودا نہیں کروں گی، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گی، تو مجھے یہ بتائیں ٹکراؤ ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹکراؤ ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی آپ کے سامنے. ایک ایک جگہ پہ بیلیف کے پارٹ پہ بھی ٹکراؤ ہوگا، اقدار کے پارٹ پہ بھی ٹکراؤ ہوگا، آپ کے معیارات میں بھی ٹکراؤ ہوگا. ایک ماں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، مالدار فیملی ہے، اور بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تم دینداری کو ترجیح دینا. تو انہوں نے کہا دینداروں کے زمانے میں عزت ہی نہیں، دینداروں کے پاس شاید وہ مال بھی نہیں. تو تم اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہارے لیے مال سب سے زیادہ ضروری. وہ کہتی ہے وہ حرام کماتا ہے، میں کیسے اس جگہ پر ہاں کر سکتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں ماں اور بیٹی کے درمیان ٹکراؤ ہوگا؟ معیارات کا ٹکراؤ ہے نا، سٹینڈرڈ کا ٹکراؤ ہے، بہت بڑا ٹکراؤ ہے. کسی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑی، کسی کے لیے مال بڑا ہے، کسی کے لیے حسن زیادہ بڑی چیز ہے، کسی کے لیے حسب نسب زیادہ بڑی چیز ہے. کیا ہماری سوسائٹی میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ یہی چیزیں، یہی ٹکراؤ کی صورتیں ہیں. اور اسلام تبدیلی لانا چاہتا ہے، زندگی بدلنا چاہتا ہے، تو یہ تبدیلی ٹکراؤ کے بغیر نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا اس کا راستہ، تبدیلی کا راستہ سمجھوتے کا راستہ نہیں ہے. سمجھوتے کے ساتھ کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کا راستہ ٹکراؤ کا راستہ ہے. اور اسلام تبدیلی چاہتا ہے عقائد میں، نظریات میں، اقدار میں، معیارات میں. اسلام تبدیلی چاہتا ہے رسوم و رواج میں. اسلام تبدیلی چاہتا ہے کردار میں. اور اسلام خواہشات میں تبدیلی چاہتا ہے اور جذبات میں تبدیلی چاہتا ہے. جذبے اگر نہ بدلیں، جذبوں کا معیار نہ بدلے تو تبدیلی نہیں آتی. اس اتنی بڑی چینج کے لیے اسلام کس چیز کو بنیاد بناتا ہے؟ بیلیف کو، عقیدے کو. لیکن اس کے لیے ہمارا کو خود ساختہ سٹینڈرڈ کام نہیں کرے گا. وہ تبدیلی جو 13 مکی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے آئی تھی، جس کے نتیجے میں چند افراد ملے تھے، چند لوگوں کا غلہ بنا تھا. کیونکہ ابھی یہ ٹکراؤ گھروں کے اندر تھا، جہاں پہ لوگوں کو زنجیروں میں بھی جکڑا گیا، بیڑیاں بھی پہنائی گئیں، جہاں مشکیں بھی کسی گئیں، جہاں پر لوگوں کو تپتی ہوئی ریت پہ بھی لٹایا گیا، جہاں بلال حبشی جیسے سعادت مند انسان کو، جن کے قدموں کی چاپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے سنا تھا، انہیں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری چٹان رکھ کے کہا جاتا تھا اب بھی چھوڑ دو. اور وہ کہتے تھے احد احد احد. ہاں، اسی احد پر تو ٹکراؤ ہے کہ اللہ کو کیوں مانتے ہو، اللہ کی بات کیوں مانتے ہو. آج جن کی پیدائش کے رجسٹر میں مذہب کے خانے میں اسلام بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی احد کی بات پہ ٹکر کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی کیوں مانتے ہو. لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، زمانے کے ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ جینا سیکھو. تو اسلام کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے. اس لائف سٹائل میں تبدیلی کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے. اسلام تو رسوم و رواج کو بدل دیتا ہے، اسلام تو کردار کی تبدیلی چاہتا ہے، اسلام خواہشات اور جذبات کی تبدیلی بھی چاہتا ہے. جذبے رب کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے.
ہماری سوسائٹی کی وہ ماں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ کہتی ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہوں. کوئی کہتی ہے میں اپنے شوہر کے لیے جیتی ہوں، کوئی کہتی ہے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مال کمانے کے لیے جیتا ہوں. ساری باتیں ایک طرف. اللہ پاک نے کہو، حضرت ابراہیم سے کہا تھا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز. عبودیت میں پہلا مقام ہے نا نماز. ونسکی، اور میری قربانی. ومحیای، اور میرا جینا، جیون میں جو کچھ ہے میرا جینا ہی اللہ رب العالمین کے لیے. ومماتی، اور میرا مرنا، موت بھی اسی راستے میں آئے گی. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کے لیے جینا اور مرنا ڈیفرنٹ ہوتا، یہ ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے. آپ کس کے لیے جیتے ہیں؟ کس کے لیے جیتے رہے ہیں؟ چلیے، اپنے لیے، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اور شادی کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ تو شادی، نکاح جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے، اسلامک لائف سٹائل کا ایک پارٹ ہے. شادی نہ کرنا قابل ترجیح نہیں ہے. پیغمبروں نے بھی شادیاں کی، نکاح کیے. تو شادی تو کرنی ہی ہے نا، لیکن شادی کے لیے جیا تھوڑی جاتا ہے، جینا تو اللہ کے لیے ہے نا. اور کس لیے جیتے ہیں لوگ؟ جاب کے لیے، بزنس کے لیے، مال کمانے کے لیے، پراپرٹیز، بینک بیلنس بنانے کے لیے، دنیا میں نام کے لیے. یہی مقاصد ہے نا. تو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ آپ کا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے ہی مرنا چاہتے ہیں؟ آپ ارادہ کریں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی چینج چاہتا ہے؟ اندر کی تبدیلی، یہ تبدیلی ہے، یہ چینج ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے. جانتے ہیں اس چینج کی لہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لہریں اس اللہ کے گھر سے اٹھی تھی، پھر وہ لہر یثرب تک پہنچی تھی، اور وہیں سے یہ لہریں آج تک اٹھ رہی ہیں. اور وہ لہریں صدیوں کا سفر طے کر کے ہم تک آن پہنچی. اور ان لہروں نے آپ کے دل پر بھی دستک دی ہے. بدل جاؤ. آپ لبیک کہہ دیں گے تو اس راستے کے مسافر بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی لہروں کے ہمنوا ہو جائیں، ان لہروں کے ساتھ ساتھ چلیں. یہی تبدیلی کی لہریں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی زندگی کے نظام اور تہذیب میں تبدیلی بھی ہے. تبدیلی محض جزوی طور پر نہیں کہ آپ اپنا گھر بدل لیں، اپنے بچے، اپنے گھر والے، اپنے اہل خاندان، اپنا علاقہ. یہ تبدیلی پورے سسٹم میں بھی آنی چاہیے. پھر یہ تبدیلی جو ہے جابرانہ قوانین میں بھی آئے گی، لیکن تبدیلی کے سٹیپس ہیں نا. اور یہ تبدیلی انسانی قیادت میں بھی آئے گی. قائد تو بدلنے پڑتے ہیں. 6 سال پہلے کی بات ہے، میری ملاقات محمد قطب سے ہوئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تب وہ حیات تھے اور اب اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اس وقت ان کے پاس دنیا بھر کی اسلامک آرگنائزیشنز کے لوگ پہنچتے ہیں اور ان سے تبدیلی کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا، نارملی وہ خواتین سے نہیں ملتے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے موقع دے دیا ملنے کا. تو جب ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے خود قہوہ پلایا، بسکٹ بھی کھلائے، کچھ کھجوریں. بہت ہی اچھا لگا الحمدللہ. اتنے بزرگ تھے کہ خود زیادہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ اللہ والوں کو بھی اسی طرح سے خوش آمدید بھی کہتا ہے. یہ لائف سٹائل ہے نا، کیونکہ پورا لائف سٹائل ہی چینج ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں آپ سے وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے ہر اسلامی تنظیم کی طرف سے آنے والے سوال کرتے ہیں. قیادت میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ قیادت کیسے بدلے گی؟ کون اس تبدیلی کے لیے لیڈر ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تبدیلی کی لہریں اٹھنے لگ گئی ہیں. مغربی دیوار پہ دیکھیں، یہودی اکٹھے ہو گئے. کیا آج پوری دنیا میں جنگ بھڑکنے کو ہے؟ اس وقت دنیا کے یہ حالات نہیں تھے جنگ کے جو آج صورتحال ہے.
تو دنیا میں وہ آگ بھڑک اٹھی ہے، اب بہت وقت قریب ہے جب قائد آ جائے گا، جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کر دیں گے، تو قیادت تو رب کی جانب سے آئے گی، یعنی اس بڑے انقلاب کے لیے، اس بڑے ریولیوشن کے لیے جو زمین پہ آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے نا کہ پھر کلمہ ایک اللہ کا ہو جائے گا، اور دنیا میں لوگوں کے لیے ایک سجدے سے بڑھ کر کوئی چیز ویلیوبل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے بہت بڑے فتنے آنے ہیں، بہت بڑے فتنے۔ ہم جو کام کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا اور امت کی تبدیلی کا اور دنیا میں تبدیلی کا، یہ کام چاہے چڑیا کی چونچ میں آنے والے اس پانی جتنا ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے آئی تھی، یہ کام خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، یہ تبدیلی خواہ کتنی تھوڑی ہو، لیکن اس بڑی تبدیلی کے لیے انشاءاللہ یہ تبدیلی بھی ایک شعر بن جائے گی، تو ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے اس بڑی تبدیلی کے لیے ایفرٹ کی تھی۔ الحمدللہ ہمارا بیلیف ہے تبدیلی نے آنا ہے، لیکن ہم نے اپنا شیئر ڈالنا ہے، اور ہم نے کلی تبدیلی کے لیے ہی کوشش کرنی ہے جس کا آغاز ہماری ذات سے ہوگا۔ یہاں تک کی بات میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجئے، کوئی بات۔ آج آپ مائنڈ میپ بنائیں گے نا انشاءاللہ، جتنی باتیں چھوڑیں گے تو نہیں، کیونکہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات کی، اور آپ کے اندر انکوڈ نہیں ہوگی پراپرلی۔ جی بیٹا۔ بیٹا یقین رکھیں محبت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دلوں سے محبت اٹھا دی تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جینا اللہ کے لیے، باقی محبتیں وہ دے دے گا، لیکن کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ اس کے لیے میں درہ کی مثال دوں گی۔ ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب نے اسے رسیوں سے باندھ دیا تھا، گھر کی پچھلی کوٹھڑی میں ڈال دیا تھا، ہاتھ بندھے تھے، اور کوشش کر کر کے ہاتھ، آپ جانتے ہیں کہ انسان اس طرح سے ہاتھوں کا برداشت نہیں کر سکتا، اور جس کے اندر طلب ہو تو وہ اپنی زنجیریں توڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہو لہان تھے بازو درہ کے، اس کی ٹانگیں اور اس کے پاؤں بھی چھلے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی ماں ام جمیل سے کہتی تھی، ماں وہی بات سچی ہے جو محمد کہتا ہے، ماں تم مان جاؤ، آؤ مدینہ چلے۔ اور ماں کہتی تھی، بیٹی تیرا باپ بڑا سخت ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ بیٹی اپنی ماں کو حق کی دعوت دیتی تھی، اتنی زیادہ بیٹی نے کال دی کہ ماں اپنے شوہر کو تو نہیں بدل سکی۔ شوہر جب آتا تھا تو اس کی بیوی سے بتاتی تھی کہ تیری بیٹی محمد کے راستے پر ہے اور یہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ابو لہب جب آتا تھا تو تھپڑوں سے، گھونسوں اور مکوں سے پٹائی کرتا تھا، لیکن درہ پوری طرح سے حق کے راستے پہ جمی ہوئی تھی، وہ کسی قیمت پر ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہوں گی اس گھر میں۔ آپ سوچیں، امیجن کریں اپنے گھروں کو، آپ امیجن کر سکتے ہیں جہاں پہ محبت کرنے والے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ کتنا بڑا انقلاب تھا۔ پھر وہ ماں، ممتا کی ماری ماں، جس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یہ آپ جانتے ہیں سورہ مسد انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ ماں اپنی بیٹی کے آگے ہار گئی، خود تو ساتھ نہیں جا سکی، لیکن اس نے رسیاں ڈھیلی کر دی۔ پھر درہ مدینہ چلی گئی۔ اب کوئی فقہی طور پر بیٹھ کے کہے کہ عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی، وہ کیسے گئی ہوں گی، اور ماں باپ کو چھوڑا ہوگا، کیا اسلام ماں باپ کی حقوق کی حفاظت کرنا نہیں سکھاتا، یا کچھ اور، تو اس کے لیے اسٹڈی کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس دور میں تبدیلی آئی تھی، اور اس تبدیلی کے لیے جو ایفرٹ کل ہوئی تھی، ان ہستیوں کی زندگی کو پڑھے بغیر آج تبدیلی نہیں آئے گی۔
اس ٹکراؤ کا راستہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جینے کا راستہ ہی ہے اور اللہ کے لیے جان دینے کا راستہ ہی ہے. تو اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور اللہ کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، جو لینا پڑے لے لیں. بڑی آسانی ہے. آپ کے اندر کا ڈیسیژن اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ کچھ کھو جائے گا، ہاں ایسا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں جب ڈیسیژن کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اس اعتبار سے ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ کھونے والی چیز زیادہ بڑی ہے یا پانے والی چیز زیادہ بڑی ہے. مل کیا رہا ہے؟ جب انسان کچھ مال دے کے کوئی چیز خریدتا ہے تو مال تو کھو جاتا ہے نا. تو ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو مال کے عوض ہم لیتے ہیں، تو پھر ہم مال دینے کے لیے ریڈی نہیں ہو جاتے. تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. تو مومن تو بکا ہوا ہے اللہ کے ہاتھ پہ. تو اب وہ اس کے لیے کیوں نہ جیے؟ اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے جان دینی. جو وہ کہتا ہے وہ کر لینا ہی تو اسلام ہے. اور اس راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بنے، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانا اسلام ہے. تو اسلام تو یعنی ایک تو محاذ ہے گھر کا، اور اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ظلم اور جبر کے قوانین کے تحت جہالت کے ہاتھوں میں جو اقتدار ہے ان سے چھین لیا جائے اور اقتدار اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. وہ اقتدار کو اسلام کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں خواتین کا رول کیا ہے، خود بدل جائیں اور بڑی تبدیلی کے لیے یہ کوشش کریں، ٹیچ اے چائلڈ. ایک بچے کو ٹیچ کر لیں، آپ ایک گروپ کو ٹیچ کر لیں، آپ جہاں تک تبدیلی کو پہنچانا چاہتے ہیں جتنا بڑا ویژن ہوگا اتنی بڑی چینج آئے گی انشاءاللہ تعالی. آج جو چیز ہمیں یقین دلاتی ہے اور ہماری ایفرٹ کو تیز کرتی ہے وہ یہ کہ اسلام کل غالب آیا تھا، اسلام غالب آ سکتا ہے اور اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی. کل بھی اسلام معجزات سے غالب نہیں آیا تھا، ایفرٹ سے، اسٹرگل سے. آج بھی ایفرٹ سے ہی تبدیلی آئے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کل کی تبدیلی کیسے آئی تھی؟ جانتے ہیں تبدیلی کا راستہ کیا تھا؟ فطرت کے قوانین کا علم حاصل کیا تھا اور انبیاء نے وہ علم دیا تھا. فطرت کے قوانین کون سے ہیں جسے آپ اسلام کہتے ہیں؟ اسلام، دین، لائف سٹائل. فطرت کے قوانین کا علم جو انبیاء نے دیا اور وہ علم جو کتاب و سنت کا ہے، قرآن اور سنت کا علم. سب سے پہلا کام علم ہے. علم کی محبت، علم کا شوق، علم کی رغبت، علم سیکھنا، علم سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کتنی بڑی موومنٹ تھی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان قوانین کو، فطرت کے قوانین کو صحیح استعمال کر کے تبدیلی آئی تھی، اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے تبدیلی آئی تھی. پھر اس کے لیے اپنے وقت اور قوتوں کو صحیح استعمال کر کے، وقت ہے، قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان سب کا درست استعمال سیکھنے سے آتا ہے. ٹائم مینجمنٹ، اپنی ابیلٹیز کو صحیح راستے پر، صحیح مقام پر یوز کرنا. اور جو اللہ پاک نے قوتیں دی ہیں سب کچھ آپ صرف کر دو گے تو آپ کو ایک 4 نکاتی پروگرام ملے گا. علم، ایمان، بیلیف سٹرونگ ہوتا ہے نا، یقین، عمل، یعنی ان اصولوں کو جن کا علم حاصل کیا ان کو اپلائی کریں پریکٹیکل لائف میں، اسے لے کے آئیں. اور دعوت، یعنی اس کا میسج دوسروں تک پہنچائیں. اور دعوت کے لیے پھر علم ضروری ہے، علم سیکھنا، سکھانا. پھر بلیف اور زیادہ ہوگا. الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. پھر اس کے بعد پھر اور عمل میں اضافہ، پھر اور زیادہ میسج پہنچانا. یہ سرکل ہے.
سائیکلیکل پروسیس ہے. جتنا اس کا بڑا دائرہ ہوتا جائے گا اتنی ہی زیادہ چینج ایجنٹ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی, اتنی زیادہ آپ کی لائف کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی. الحمدللہ یہی تبدیلی کا راستہ ہے, فرد کی تبدیلی کا بھی اور امت کی تبدیلی کا بھی. علم جس سے ایمان آتا ہے, ایمان جس سے عمل سنورتے ہیں, اور علم ایمان اور عمل کے ساتھ پھر دعوت دی جاتی ہے, پھر اللہ پاک کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کے لیے آغاز انسانی نفس سے کیا تھا. 2 کام رسول اللہ نے کیے, عظیم افراد تیار کیے, عظیم افراد تیار کیے, انہیں علم دیا, ان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ان کی پیوریفیکیشن کی, ان کی اصلاح کی, ان کی تربیت کی, ان کا تزکیہ کیا. اس طرح سے عظیم معاشرتی انقلاب آیا. جب لوگ بدلے, جب ان کے دل بدلے, تو تبدیلی پورے معاشرے میں آ گئی. یہ تبدیلی جس کا دائرہ کار اسکول سے لے کے, مدرسے سے لے کے عدالت تک تھا, اور عدالتوں سے ملکی نظام تک تھا, یہ تبدیلی فرد کے اندر آئی تھی. اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس تبدیلی میں کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ 13 مکی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ٹریننگ کی تھی, عقیدے کی ٹریننگ, کس طرح سے ان کے بیلیف کے لیے ایفرٹ کی تھی. ایک ایک کنکر کو چنتے گئے, کہیں بھی کوئی شک کا شائبہ نہ رہ جائے. پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کی, کیسے انہوں نے اس تبدیلی کے لیے ہر قسم کی سٹرگل کرنے کے لیے اپنا آپ سونپ دیا تھا. وہ اللہ کے ہو گئے تھے. وہ اتنا بڑا ریولیوشن ان عظیم افراد کی وجہ سے آیا تھا, اور علم کی وجہ سے. آج جب ہم کہتے ہیں نالج از پاور, علم قوت ہے, ہاں, ایون ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی علم کے بغیر ٹیکنالوجیکل جو چینج ہے اور ریولیوشن ہے وہ دنیا میں آ بھی جائے تو جو اس کو نہیں سیکھتا وہ اس تبدیلی سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتا, کو جا کے اس یعنی بڑی پاور کے لیے ایفرٹ کرنے والا ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے رسولوں نے جو کام کیا وہ وہی ہے جو اللہ پاک اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے, جہالت کے اندھیرے سے, اور انہیں روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. العلم نور, علم روشنی ہے, پاور ہے. تو یہ تبدیلی اس علم کے توسط سے آئی تھی. علم کی روشنی جتنی جتنی کسی کے اندر آتی ہے اس کی زندگی اتنی بدلتی جاتی ہے, اور وہ اتنا ہی ترقی کا سفر طے کرتا ہے. اور یہ ترقی کا راستہ ہی غلبے کا راستہ ہے. اقبال نے اس بارے میں اس ترقی کے لیے کیا کچھ کتنی کوششیں کی, کتنے اشعار ہیں جو ہمیں یعنی ہمارا خون, ہمارا لہو گرماتے ہیں. وہ کہتا ہے, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی غربت جہالت ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو. اور وہ کہتا ہے کہ اسی میں آگے چل کے کنجوش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو, کہ وہ جو چڑیاں ہیں نا جن کی زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے, ذلیل اور رسوا, صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتی ہیں, ان کو شاہینوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دو. اور یہ تبدیلی جو ہے یہ علم کی وجہ سے آتی, کیونکہ علم کی وجہ سے ایمان ملتا. بیلیف پارٹ جتنا سٹرونگ ہوتا ہے اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ پھر کسی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ ہمارے راستے میں کیا ہے. جیسے آپ اس سپہ سالار کو کیا کہیں گے جس نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ اب ہمارے اور فارس کے درمیان وہ برج باقی نہیں ہے, ایک دریا باقی ہے,
اہل فارس نے اس برج کو کاٹ دیا تھا، پل توڑ دیا تھا، اور پہنچنے کا راستہ صرف دریا تھا، اور ان کے پاس کشتیاں نہیں تھیں۔ لشکر کے سردار نے حکم دیا دریا میں اتر جاؤ، ہم دریا سے پار جائیں گے۔ اور آپ امیجن کریں گے فارس کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیو آ گئے ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ بلیف، اقبال کہتا ہے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہ یہ ہمارے بلیف کو چیک کرنا چاہتے ہو، یہاں سے چیک کرو۔ یہ بلیف علم کے بغیر سٹرونگ نہیں ہوتا، نالج سے یہ بلیف سٹرونگ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نالج پاور ہے۔ تو تبدیلی کا راستہ انسانی نفس کا راستہ ہے، انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی فکر میں تبدیلی بھی ہے، فکری تبدیلی بھی علم کے بغیر نہیں آتی، یہ تبدیلی اخلاق میں تبدیلی بھی ہے، یہ تبدیلی آپ کے کردار میں تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے جو رسوم و رواج میں تبدیلی بھی چاہتی ہے۔ پھر جاہلیت کے رسوم و رواج پر انسان نہیں چل پاتا، مومن نہیں چل پاتا۔ تو جو تبدیلی رسول اللہ لے کے آئے تھے وہ تبدیلی پورے معاشرے میں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن اس شاندار تہذیب کو اگر ہم دیکھنا چاہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا تو دل کی دنیا بدلی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کے جو پرانے امراض ہیں ان کو دور کرنے کا راستہ دل کی زندگی ہے۔ اس کے لیے عقائد، افکار، اخلاق اور احساسات کی اصلاح چاہیے۔ علم کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکویشن ہے، علم، ایمان، عمل، دعوت۔ عقیدے کی بات ہے تب بھی، اخلاق کی بات ہے تب بھی، احساسات کی بات ہے تب بھی۔ اور میں نے احساسات کی بات خصوصی طور پر اس لیے کی ہے کہ لوگوں کے اندر اگر تبدیلی آ بھی جاتی، عقیدہ درست بھی ہو جائے، احساس مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے احساس کو کچھ اور چیزیں چھیڑتی رہتی ہیں، کبھی غم، کبھی خوف، کبھی خوشی۔ تو لوگ اپنی خوشیوں میں مسلمان نہیں ہوتے، اپنے غموں میں مسلمان نہیں ہوتے، اپنے خوف کی حالت میں مسلمان نہیں ہوتے، اور احساس کی دنیا میں وہ کہیں اور جیتے ہیں۔ تو احساسات کی اصلاح کرنی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب انسانی دنیا بدلی تھی، مکہ بدلا، مدینہ بدلا، عرب میں تبدیلی آئی، یہ تبدیلی روم اور فارس تک بھی پہنچی، اور دنیا میں کلی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہ تبدیلی پھر بین الاقوامی تحریک بدل گئی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم اس تبدیلی کے صبح و شام کو دیکھیں تو اللہ کا ذکر ہے، اس کی تسبیح ہے۔ تبدیلی آئے گی تو اسی انداز میں، لیکن تبدیلی کا سکوپ تو دیکھنا چاہیے کہ چینج کا سکوپ کیا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اسی کلام کی تلاوت ہے، اسی کا ذکر، اسی کا شکر، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا۔ کتنا انسان بدل جاتا ہے نا جب انسان اپنی ذات کی دلدل سے نکلتا ہے، اپنی ذات کی قید سے نکلتا۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ ہم جب نیکسٹ ٹائم ملیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی اصلاح کیسے کی تھی۔ وہ اصلاح چاہیے جس سے دل ایمان سے لبریز ہو گئے تھے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی وہی ایمان چاہیے، وہی عقائد کی اصلاح چاہیے۔ اور رب العزت نے فرمایا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، او من کان میتا۔ میں ایک لمحے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں ایگزیکٹلی اسی آیت کو آپ کے سامنے رکھوں، کہیں کوئی چینج نہ آ جائے، کیونکہ آیت کلی طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ رب العزت نے فرمایا، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا،
सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये इल्म दिया है, तब्दीली का तरीक़ा कार। और क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और हमने उसके लिए एक रोशनी बना दी जिसके साथ वो लोगों में चलता है। रोशनी कौन सी है? कुरान और सुन्नत, जिसके साथ वो लोगों में चलता है। तो ये लाइफस्टाइल है ना कि उसी के साथ वो जीता है और उसी के साथ वो मरना चाहता है। उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधेरों में है और उससे निकलने वाला नहीं है, यानी जिसके पास रोशनी नहीं है और वो रोशनी चाहता भी नहीं है और उन अंधेरों को खैर बात भी नहीं कहना चाहता। इसी तरह काफिरों के लिए खुशनुमा बना दिए गए जो वो अमल करते थे। दो तरह के लोग हैं, वो जो अंधेरों में जीना चाहते हैं और वो जो अल्लाह की रोशनी में आना चाहते हैं, नूर के हाले में। हाँ, जो नूर के हाले में आता है वो इंसान बदल जाता है। कल भी लोग नूर के हाले में आए थे और बदल गए थे, आज भी नूर के हाले में ही लोग बदलेंगे इंशाअल्लाह। और हमारा ये स्लोगन है, बदलेगी औरत बदलेगा जहां। तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली औरत के अंदर पहले आएगी, फिर इस तब्दीली से घराने भी बदलेंगे और दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इस तब्दीली के लिए आप तैयार हैं? आप तब्दील होना चाहते हैं? दिल की दुनिया में तब्दीली चाहते हैं या ज़माना भी बदलना चाहते हैं? हाँ, आप ज़माने में चेंज लाना चाहते हैं। तो ज़माने में तब्दीली लाने वाला ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजारता, ग़ुलामी की ज़िंदगी को तर्क करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।